राज्य का बच गया ढांचा। और पीटीआई का एक बार फिर इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोलने का ऐलान। इमरान खान न्याजी साहब से मुलाकातों पे पाबंदियाँ। और उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहर साबित कर दी। आसिफ अली जरदारी साहब रशिया रीजन के अंदर मसरूफ़। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी को ब्रीफिंग। और पीटीआई जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है। और बिलाखिर काजी फायज ईसा साहब ने अपने जाने का ऐलान कर दिया। इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं काजी फायज ईसा साहब का ही। पीटीआई ने एक तूफान खड़ा कर रखा था। तूफान खड़ा उन्होंने इसलिए किया हुआ था क्योंकि काजी फायज ईसा साहब वो उस तरह पीटीआई को ट्रीट नहीं कर रहे थे जिस तरह साकब निसार या हालिया दौर के अंदर जनाब सबक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब कर रहे थे। क्योंकि फैज़ हमीद नेटवर्क भी इंटैक्ट था, वो भी एक्टिव था। और बाकी जुडिशरी के अंदर भी जो है ना ये तमाम फील्डिंग इमरान खान न्याजी साहब के हक में थी। तो अब फैसले आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं, फैसिलिटेट नहीं कर रहे काजी फायज ईसा साहब। इसलिए जो है ना वो पीटीआई की आंख में खटकते थे और उन्होंने उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। ना सिर्फ उन्होंने उनको मुतनाज़ा बनाया बल्कि जो मुतवक्का तौर पर शायद आ जाए, मगर जी की कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनको भी उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया कि वसीयत चीफ जस्टिस जब वो आएंगे तो पीटीए की ज़बान में बोलेंगे। तो काजी फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन 25 अक्टूबर है। तो फुल कोर्ट रेफरेंस जो कि ट्रेडिशन है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की भी, जो भी जज होते हैं तो उनकी ट्रेडिशन होती है जब कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा होता है तो उसके आखिरी दिन तो फुल कोर्ट होता है, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, तो उसके अंदर उसको खराज तहसीन पेश किया जाता है। और उन्हीं की अलविदाई एक तकरीब का भी इनका किया जाना था जिसको काजी फायज ईसा साहब ने यह कहकर रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं मुल्क के ख़जाने के ऊपर मैं बोझ नहीं डालना चाहता। अगर कोई अपने तौर पर करना चाहता है तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो अब आ जाते हैं इमरान खान न्याजी साहब की मुलाकात। चले वो बाद में जिक्र करता हूँ। तो पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं जिक्र कर देता हूँ कि पार्लियामेंट खसूसी कमेटी एक बनी हुई है इस जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो 26वीं आइनी तरमीम है जिसके सरबराह सैयद खुर्शीद अली शाह साहब हैं। तो उसके अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं। जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां हैं वो सारी उसकी रुकन है। और पीटीआई भी उसके अंदर जो है ना ये आती जाती कभी आ भी जाती है, कभी बाइकाट भी कर देती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस कमेटी के सामने भी पेश हुए। उससे पहले उनकी मसरूफियात रही है शब रोज़ वो एक ही फोकस चीज़ पर फोकस कर रहे थे जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर कि अदलिया जुडिशल रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के अंदर भी वो गए और इस पार्लियामेंट्री कमेटी को भी इन्होंने ब्रीफिंग दी कि जनाब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा ड्राफ्ट क्या है। पीपल पार्टी का ड्राफ्ट भी उन्होंने पेश किया, बाकी जेयूआई अपना ड्राफ्ट भी जो है ना वो लेकर आएगी। तो कोई म्यूचुअल कंसेंसस से कोई ना कोई राह निकल आएगी। पीटीआई ने भी इस जमन के अंदर जो है ना ये तजावीज़ दी है। यानी कि पीटीआई भी इस वक्त तो जल्लक ये रहा है कि जो सप्लाई लाइन काटी गई है पीटीआई की, जो शैतानी सप्लाई लाइन थी इमरान खान न्याजी साहब के साथ रबतों की, जिसके ऊपर पीटीआई सीखपा भी है, तो उसकी वजह से जो है ना ये मुस्बत खबरें जो है ना ये आनी शुरू हो गई हैं। और जो है ना ये पीटीआई से वाबस्ता सियासतदान या जो उनको जो भी आप कह लें तो वो एक आम इंसान की तरह वो बिहेव करना वो शुरू हो गया है। तो पीटीआई ने भी अपनी जो है ना तजावीज़ पार्लियामेंट्री खसूसी कमेटी जो है उसको दी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख ये रही है, ये कंसेंसस बनाकर फिर आगे बढ़ती है जिस तरह 18वीं तरमीम के अंदर भी उन्होंने किया। तो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों के अंदर भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ब्रेन चाइल्ड था। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसी के ऊपर दस्तखत किए, दीगर जमातों ने भी किए जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो पीपल पार्टी चाहती है कि इसको जो 18वीं तरमीम के अंदर जो जुडिशल रिफॉर्म्स थी उनको उसी असल शक्ल के अंदर जो है ना वो लाया जाए। बाकी उन्होंने बोला कि हम सबको ऑन बोर्ड रख कर तो गिव एंड टेक करके हम जुडिशल रिफॉर्म्स जो है ना लाएंगे ताकि ये अदलिया के अंदर जो सियासी जहन रखने वाले जज हैं उनका पार्लियामेंट जो है ना वो मुकाबला कर सके और पार्लियामेंट सुप्रीम हो।
تو مختلف ٹی وی سہارا ہے یا کوئی اور ہے، کافی یعنی کہ آئے دن ان کے جو ہے نا یہ ایک سے زائد ٹی وی پروگرام کے اندر بھی جا رہے ہیں، مختلف وکلا کے وفود سے مل رہے ہیں، پولیٹیشین سے مل رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کے سربراہوں سے ان کے وفود سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اپنا ٹاسک دیا ہے اور احسن طریقے سے اس کو وہ نبھا رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی نے چونکہ آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کرتا آصف علی زرداری صاحب اس وقت رشیا ریجن کے دورے کے اندر ہیں، تو انہوں نے آذربائیجان کے بھی صدر سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے، تو ان کو بھی پاکستان میں آنے کی دعوت دی، اور میرا خیال شاید مبصر کے طور پر وہ سی ایس او کے اندر ایس سی او کے اندر آ بھی رہے ہیں، اور روسی صدر کو بھی انہوں نے ایک علیحدگی یعنی کہ ایک بڑے خوشگوار ماحول کے اندر ان سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ اس کو پی ٹی اے کس طرح لیتی ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مگر ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا یہ دعوت دی۔ تو یعنی کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس والا جو ہے نا یہ یہ جو اجلاس پاکستان کے اندر یہ تنظیم یہ ہو رہا ہے، تو وہ کھٹکتا نہیں ہے پی ٹی اے کو۔ پی ٹی اے پراکسی لڑ رہی ہے ان قوتوں کی جو پاکستان کو اسٹیبل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ یقینی طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا پی ٹی اے جو ہے نا اس وقت بنی ہوئی ہے کھلونا، تو وہ کھلونا بن کر انہوں نے جناب جو ہے نا یہ کیا کہ انہوں نے ایک بار پھر، کیونکہ پہلے ان کا اسلام آباد کے اوپر حملہ جو ہے نا بڑا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے بغیر کسی جو ہے نا کسی خاص ڈیمیج کے، تو اس کو جو ہے نا وہ ناکام کیا موجودہ حکومت نے، جس کے اندر موجودہ حکومت کے اندر جو فرنٹ لائن پر جو نظر آ رہے تھے وہ جناب محسن نقوی صاحب ہی نظر آ رہے تھے، باقی حکومت کے وزراء تو نظر کسی بھی جگہ پر وہ نہیں آ رہے تھے۔ تو محسن نقوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیٹل کیا، اور پی ٹی آلدو کے اسلام آباد کو انہوں نے کارڈن آف تقریباً کیا ہوا تھا، مگر یہ کہ ڈی چوک کے اوپر انہوں نے کوئی نہ تو خوشگوار واقعہ پیش آنے دیا، نہ وہاں پر مجمع اکٹھا کرنے دیا، بلکہ علی مین گنڈا پور کو بھی جو کہ وہ بڑا لاؤ لشکر لے کر آئے تھے اس کو بھی پسپا کیا، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کے پی کے اندر وہ بھی جو ہے نا یہ اس وقت وہ بھی وقت کی ضرورت ہے، ٹائملی مینر کے اندر۔ پتہ نہیں اگر کوئی علمین گنڈا پر کوئی گیم نہیں کھیل رہے تھے، مگر یہ کہ ان کی موو اچھی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ان کو بھی پی ٹی ایم کو بھی انگیج کیا۔ ان کا جرگہ غالباً 3 روزہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ کا جو ہاؤس ہے وہاں پر جناب جو ہے نا وہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی، گورنر بھی اور وزیر اعلیٰ بھی، محسن نقوی، تو یہ سارے ادھر اکٹھے ہوئے تھے، تو اس کے ثمرات آنے شروع ہو گئے۔ ثمرات اس چیز کے آئے ہیں کہ جو عمران خان نیازی صاحب کی جو سپلائی لائن کٹی ہے، جو ان کے اوپر ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں کی ہوئی ہیں، تو پی ٹی آئی نے اعلان کیا تھا کہ جناب یہ یعنی کہ کل جو گزرا ہے تو ملتان اور سہیوال کے اندر انہوں نے احتجاج کرنا تھا، پھر اس کے بعد فیصلہ آباد اور میرا خیال شاید سرگودا تھا، پھر لاہور گجرانوالا وغیرہ، یعنی کہ انہوں نے 3-4 احتجاج جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کیے تھے۔ تو پہلے ہی احتجاج ان کا جو ہے نا یہ ٹھس ہو گیا۔ ایک خاتون وہاں پر بڑا نعرے شعرے مار رہی تھی، جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ پولیس آئی ہے، کسی نے نعرہ مارا، وہ اس نے جناب ایسے گئی جناب جس طرح جو ہے نا یہ بندوق سے گولی بھی اتنی تیزی سے نہیں جاتی جس طرح وہ نکلی، کر پکڑی گئی، بعد میں پکڑی گئی، کہتے نہیں 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 میں بھاگتی نہیں، میں گرفتاری کر دیتی ہوں، تو وہ پکڑی گئی۔ تو وہ پی ٹی آئی نے جب یہ دیکھا، کیونکہ جو ان کو سپلائی نہ آ رہی تھی کے پی کے اندر سے، اور علی مین گنڈا پور اس وقت وہ آن بورڈ نہیں ہے ان کے ساتھ، اور اس وقت مراد سے ہی جو ہے نا وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر لگتا ہے کہ وہ بیٹھ گئے ہیں مراد سے ہی، کیونکہ انہیں کی ہدایت کے اوپر سارا ہو رہا ہے۔ تو 15 اکتوبر کو انہوں نے اسلام آباد کی ڈی چوک کی پھر کال دے دی ہے کہ ڈی چوک کے اندر جو ہے نا باقی سارے احتجاج ملتوی، اور تمام ضلعی تنظیمیں، صوبائی تحصیل کے تنظیمیں، یعنی کہ ہر تنظیم جو ہے نا ٹاپ ٹو لے کر گراس روٹ سے لے کر اوپر تک تمام تنظیمیں جو ہے نا وہ ہر جگہ پر اپنے احتجاج مؤخر کر کے اسلام آباد کی تیاری کریں، اور 2-3 دن پہلے اسلام آباد کے اندر یعنی کہ آ جائیں وہ، تاکہ اگر ان کو پیدل بھی چلنا پڑے اور 15 کو وہ ادھر پہنچے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ شنگھائی تنظیم کانفرنس اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، اور بہت ہی روسی صدر بھی جس طرح ہی آ رہے ہیں، چائنا کے صدر آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اور بھی جو ہے نا بڑے مختلف ممالک کے جو ہے نا اعلیٰ سطحی وفود اور ان کے سربراہان آ رہے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ گند گھولنا چاہتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ اپنا احتجاج یہ بعد میں مؤخر کر سکتے تھے، کسی اور جگہ پر کر لیں، جا کر کے پی کے میں کر لیں، کسی اور شہر، کسی اور ضلع میں کر لیں، کسی اور شہر میں کر لیں، اگر ان کو اتنا ہی چاہ چڑھا ہوا، کیونکہ پاور شو کرنی ہوتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز نے، تو انہوں نے کنفرنٹیشن تو نہیں کرنی تھی، کنفرنٹیشن تو یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ عسکریت پسند ہے، یہ بلوائیوں جیسا یہ ان کی ہے سیاست۔
تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی اس کال کے اوپر جو ہے نا یہ کتنا جو ہے نا وہ یہ امپیکٹ ڈالتی ہے کتنا نہیں، کیونکہ حالات جس طرح یہ لگ رہے ہیں، حالات اس طرح کے لگ رہے ہیں، ایک تو کے پی کے سے ان کو جو سپلائی آتی تھی وہ اس بار ان کو سپلائی نہیں آنی، نہ ہی علی مین گندا پور نے آنا، نہ اس نے بندے بھیجنے ہیں، اور نہ ہی بندے بھی پیسے دے کر بھیجتا تھا، اور نہ ہی جو ہے نا کے پی کے کی جو صوبائی مشینری ہے، جس طرح یہ فائر بریگیڈ اور کرینے وغیرہ کچھ تو ضبط ہوئی ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں جو باقی ماندہ، تو وہ مشینری وغیرہ بھی ان کی وہ نہیں آئے گی۔ تو یہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، کتنے پانی کے اندر ہے۔ یہ 15 اکتوبر کی یہ جو انہوں نے کال دی ہے اسلام آباد کے اوپر، کیا یہ حملہ بول سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کا جو پہلا حملہ تھا جو 4 اکتوبر کو انہوں نے کیا اس کو پسپا کر کے اب اسلام آباد کو جو ہے نا یہ خوبصورت بنایا جا رہا ہے ایک کیپٹل کا طور پر، اور دیگر ممالک کے جو سربراہ ہیں نا ان کو پاکستان کا پازیٹیو امیج پیش کرنے کے لیے، اور پی ٹی اے کی جو عمران خان عزیز صاحب کے اوپر پابندی ہے تو اس پابندی کو جناب جو ہے نا یہ لے کر وہ چلے گئے سلمان اکرم راجہ، عمران خان عزیز صاحب کی مشیرہ جو ہے نا نورین رانی توپ بھی اس کو بولتے ہیں، تو وہ اس کو لے کر جناب وہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ملاقات کی فوری طور پر اجازت دی جائے، جس طرح انہوں نے جناب یہ نا ایک میڈیا کے اندر خود ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ فلر چھوڑتے ہیں کہ عمران خان عزیز صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے سورج ہی نہیں دیکھا، کل کے ویلاگ میں نے بہت اس کا ذکر کر دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے، انہوں نے کیس سنا، ان کا مدعا سنا، پھر انہوں نے ایک فیصلہ کہہ دیا، انہوں نے گورنمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر مہر ثبت کر دی کہ 18 اکتوبر تک گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی ہے اڈیالہ جیل کے اندر تمام تر ملاقاتوں کے اوپر، تو گورنمنٹ نے ٹھیک لگائی ہے، آپ جو ہے نا 18 اکتوبر کے بعد آپ جیل مینول کے مطابق، یعنی کہ اس کے نہیں جو عمران خان عزیز صاحب کے جو جج تھے جو انہوں نے جس طرح کی یہ سہولتیں دی ہوئی تھی تو اس کے مطابق نہیں، بلکہ جیل مینول کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ مل کر ملاقات طے کرے، وہ ملاقات جو ہے نا وہ ایک خاص ماحول کے اندر ملاقات ہوتی ہے، اور بیریئر ہوتا ہے قیدی کے درمیان اور ملاقاتی کے درمیان، اور تھوڑے عرصے کے لیے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتھ وہاں پر کوئی ہوتا بھی ہے ان کو قیدی کو دیکھنے کے لیے، کوئی اس طرح کی ایسی ویسی چیز نہ ہو، یعنی کہ ملاقات ہو جیل مینول کے مطابق، تو جناب وہ ایک اور پنگا لے کر آ گئے، تو نورین جو ہے نا خان صاحبہ رانی توپ صاحبہ یہ بھی جناب فرماتی ہیں، ایک تو یہ کہتی ہے کہ اگر کے پی کے کی حکومت کے اندر دم ہوتا، ان کا اختیار ہوتا تو عمران خان عزیز صاحب کو کے پی کے اندر لے کر چلے جاتے۔ کیا کہنا ہے جناب آپ کے کہ کس طرح یہ لے کر چلے جاتے، کسی قانون کسی ضابطے کے تحت ہی لے کر جانا تھا نا، پھر انہوں نے بولا کہ عمران خان عزیز صاحب کو اگر کچھ ہوا تو پاکستان کے اندر کوئی بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ کھلی ننگی دھمکی انہوں نے دی کہ سب کو کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، یعنی کہ نہ چیف آف آرمی اسٹاف، نہ چیف جسٹس، نہ کوئی پولیس اہلکار، نہ حکومت، یعنی کوئی بھی، یعنی کہ کوئی ہر ایک کا جو ہے نا وہ تیا پانچا وہ کر دیں گی اگر عمران خان عزیز صاحب کو کچھ ہوا تو، چونکہ اس وقت پی ٹی اے کی جو ورکر ہیں، جو قیادت ہیں، یعنی کہ جو تیسرے چوتھے درجے کی جو ان کی جو لیڈرشپ آپ کہہ لیں یا ورکر ہے جو تھوڑے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیو بھی ہیں، تو وہ پی ٹی اے کی قیادت کے اوپر بڑے تکے ہوئے ہیں۔ ایک تو گوہر علی خان صاحب نے چند دن پہلے ایک لیٹر سرکولیٹ کیا تھا اپنے تمام ممبر پارلیمنٹ کو کہ آپ نے کسی بھی عوامی اجتماع کے اندر نہیں جانا۔ دوسرا سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر جو ہے نا یہ سارے دیگر قیادت کے اوپر سارے تپے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر وہ نظر نہیں آتے، جو ہے نا یہ ورک فرام ہوم والی سچویشن ہے، تو اپنے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز وغیرہ میں بیٹھ کر وہ جناب ویڈیو بیان وغیرہ جاری کر دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے نا وہ پرووک کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں، مگر یہ کہ ان کے درمیان ہوتی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک ویڈیو بیان وہی بڑا مذاقہ خیز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ کا بچ گیا بیجا، تو گرفتاری سے مقدموں سے وہ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے بکلا موومنٹ چلائی اور میں نے اس کے اندر بھی کافی ایکٹیولی میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا، مگر میرے اوپر ایک بھی مقدمہ نہیں ہوا، تو یہ ابھی چند دن کے اوپر میرے اوپر 8-10 مقدمے ہو چکے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ قیادت کے اوپر مقدمات ہوں، اور پھر ہم قیادت کے اوپر مقدمات ہو تو ہم آپ کا جو ہے نا یہ مدعا آگے لے کر چل سکے، آپ کا مقدمہ کسی بھی سطح پر جا کر لڑ سکے، اس لیے قیادت کو جو ہے نا وہ پیچھے ہی رہنا ہے، قیادت کو جو ہے نا عوام کے درمیان نہیں آنا، ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا قائد خود ہے، تو آپ ہمارے اوپر انحصار نہ کریں، یعنی کہ ساڈے دے نہ رہو اپنی آپ پوکھ دو، تو یہ ان کے پی ٹی اے کی تمام قیادت کے اوپر حقیقت یہی ہے، ان کے پاؤں سے زمین نکلی ہے، کوئی بھی بندہ فرنٹ پر آ کر
وہ لیڈ نہیں کرنا چاہتا. عمران خان نیازی صاحب کی سیاست کا جو کنفرنٹیشن کی سیاست ہے، جو تشدد کی سیاست ہے، اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی بھی جو ہے نا وہ قائد تیار نہیں. ماسوائے چند مراد سے ٹائپ کے کچھ لوگ ہوں سو ہوں، تو ادروائز عمران خان نیازی صاحب کی سیاست کا تو جنازہ نکل چکا ہے. باقی اس کی تدفین کب ہوتی ہے مکمل طور پر، اس کا میں بھی انتظار کرتا ہوں، آپ بھی انتظار کیجیے.